बहुत शुक्रिया चौधरी साहब ने जिस तरीके से खुदा को खोने और फिर पाने का अपना सारा एक्सपीरियंस बताया है, उससे मुझे एक शेर जहन में आ रहा था इकबाल का, अक्लो दिलो निगाह का मुर्शद अव्वली इश्क, अक्लो दिलो निगाह का मुर्शद अव्वली इश्क, इश्क ना हो तो शराउद्दीन खुद कदा तसव्वुरा। अब दावत दूंगी मेहमान खुसूसी जनाब वसीम शाह को। तो आप सबकी मोहब्बतों का और तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, मधु करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट चौधरी साहब कह रहे थे कि मैं ज़रा लेट आया, तो मैं इनको बताना चाह रहा था कि हम एक ऐसे माशरे के बासी हैं। मैं जो पहली मरतबा बाहर ट्रैवल किया मैंने, तो मुझे याद है इत्तेफाक से मेरा सफ़र जापान का था, यह 96-97 की बात। तो अब मैं एक ऐसे माशरे से गया था जहाँ हम वक्त यूँ तय करते हैं, मतलब मैंने, नौखेज़ ने, हबीब ने, कहीं अगर मिलना हो पीज़ार साहब ने, तो हाँ भी कितने बजे शामी मिलेगा, 5, 6, 7 बजे तक भी ठीक है। ये अमूमन हमारा रवैया, आपने देखा होगा कि 4, 5, 6 या शामी किसी वेले भी बैठ जाएंगे, 8 बजे तक आएंगे, 8, 9 तक मैं भी आ जाऊंगा। ये अमूमन हमारी रूटीन है। मैं हैरान रह गया, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, जब मैंने वहां देखा और ट्रेनों की जो टाइमिंग्स थी ना, वो थी 8:33, 9:27। तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था, क्योंकि मुझे याद आया कि उस जमाने में ट्रेन पे सफर होता था, तो हमारी तो सुपर एक्सप्रेस कभी पिंडी या कराची जाना होता, तो 1 तारीख की को अगर आप रवाना हुए तो बाज़ औक़ात 2 को आपने पहुंचना होता, बाज़ औक़ात 5 तारीख को पहुंचा करते थे। तो कोई ऐसी बात नहीं हमारे लिए, ये हकीकतन रूटीन की बात है, आप बिल्कुल गिल्टी फील ना करें। और दूसरे, मेरा ऐसा माहौल बन गया था कि मेरा बहुत दिल चाह रहा था बड़ी दिल से गुफ्तगू करने को, मगर मसला ये है कि ये तो लेट हुए हैं। वो मेरे शो में आज इत्तेफाक से गेस्ट कम होते हैं, मगर वो आज एक गेस्ट हैं जो है वो आए हुए हैं, वो बेचारे पहुंच गए हैं तकरीबन, और वो इंतजार कर रहे हैं, तो मुझे जल्दी जाना होगा। फिर भी मैं कुछ गुजारिशात जो है वो जरूर करूंगा। एक तो देखिए, वो मेरा हाफजा अगर ठीक काम कर रहा है, तो सलीम कौसर साहब ने कहा था कि तुम्हें इन मौसमों की क्या खबर मिलती अगर हम भी, या तुम्हें इन मौसमों की क्या खबर मिलती अगर हम भी घुटन के खौफ से आबो हवा तब्दील कर लेते। तो ये जो लिखते हैं, ये जो बोलते हैं, ये जो बेखौफ होके लिखते हैं, ये जो बेखौफ होके बोलते हैं, ये जो बेगरज होके लिखते हैं, ये जो बेगरज होके बोलते हैं, ये आज जिन मौसमों से हम आशना हैं, ये इसी बोलने और लिखने के तोफैल आशना है। ये जो हमारे यहाँ आपको घुटन ज्यादा नजर आती है और वेस्ट में निस्बतन इस वक्त आपको दुनियावी लिहाज से तरक्की ज्यादा नजर आती है, उसकी एक वजह यही है कि वहां ज्यादा बोला जाता है, ज्यादा लिखा जाता है और ज्यादा सुना और बर्दाश्त किया जाता है। हमारे यहाँ न लिखा जा रहा है, न बोला तो शायद बहुत जा रहा है, मगर लिखा और बर्दाश्त उस तरह से नहीं किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि चौधरी साहब ने बहुत अच्छा इकदाम किया, और कि जो इनके दिल में आया वो इन्होंने किताब में तहरीर किया। बदकिस्मती ये है कि मैंने 3-4 मरतबा कोशिश की, मगर मुझे पहली बार ये मुकम्मल तौर पे अंदाजा हुआ कि मैं अभी भी वो उस पे मोबाइल पे वो ठीक तरह से पढ़ नहीं पाता हूँ, चूंकि अपना पढ़ने का अंदाजा होता है। मैं उस तरह का आदमी हूँ जो किताब पूरी पढ़ता है, मगर कभी बीच में से खोल ली, कभी एंड से देख लिया, कभी शुरू से देख लिया। तो ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं पूरी तरह से इससे इस्तेफादा भी नहीं कर पाया। अलबत्ता मैं पढ़ूंगा, कोशिश करूंगा कि इस पर लिखूं भी। इस्लाम की एक बहुत ही अदना तालिब इल्म की हैसियत से मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ों की कॉनोटेशन के हवाले से हमें दोबारा उस पर रुजू करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर यह अक़लियत पसंदी का और इश्क वाला जो मामला है, इसके हवाले से जैसे देखिए, इकबाल ने भी कहा था ना कि अच्छा है दिल के साथ रहे पासबान, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। हम अपने बुजुर्गों का इतना एहतराम करते हैं कि हम, आपको पता है ना कि हम जरा थोड़ा सा जज्बात में आगे बढ़ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में कभी कभी के बजाय हमने हमेशा के लिए इसे तन्हा छोड़ दिया है, इकबाल के उस पर अमल करते हुए। जबकि अगर आप दीन इस्लाम को देखें, हम इस्लाम को बदनाम करते हैं, उसको हम उसकी सही फहम जो है, मैं तो कहता हूँ मुझे तो कॉनोटेशन और तशरीह की भी जरूरत समझ नहीं आती है। मुझे लगता है कि जो इस्लाम की इस तरह की कॉनोटेशन करते हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने उस पूरे सफर को देखा ही नहीं है, उन हस्तियों के सफर को नहीं देखा है, वो सीरत की किताबों से नहीं गुजरे हैं, कोई भी चीज उनको छू कर नहीं गुजरी है। मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता है, इसलिए कि कॉनोटेशन या तशरीह के लिए तो बाज़ औक़ात होता है ना कि आपको उसके अंदर जाना पड़ता है और आप इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, उस चीज को जहां
بعض اوقات آپ کہہ دیجئے بلاغت ہو یا کسی نوعیت کا ابہام پایا جاتا ہو، یہ کئی کنوٹیشنز اس کی ہو سکتی ہوں. کچھ چیزیں تو اس قدر واضح ہیں، ان واضح چیزوں کو بھی جسے کہتے ہیں نوشتہ دیوار ہے مگر ہم اسے پڑھنے کو ہی تیار نہیں ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اب انہوں نے جس سفر کی بات کی رقت آمیزی، یقیناً ایک بہت اس کی بھی اہمیت ہے. یہ اگر دماغ بنا ہے تو دل بھی تو آپ کا بنا ہے نا. آپ کا دل اداس بھی ہوتا ہے، دل بیٹھتا بھی ہے، دل خوش بھی ہوتا ہے، دل رقص بھی کرتا ہے. تو جہاں عقل کی اہمیت ہے وہاں جذبات کی بھی میں سمجھتا ہوں بے پناہ اہمیت ہے. اگر آپ اب جو ماڈرن سائنس ہے، یہ ماڈرن جو نفسیات ہے اسی کو آپ دیکھ لیجئے تو وہ تو یہاں تک کہتی ہے کہ آپ کو کھل کے رو لینا چاہیے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. تو رونا کیا ہے؟ رونے کا عقل سے تو شعور سے اس طرح سے تعلق نہیں ہے، یہ آپ کے جذبات کی اور آپ کے دل کی بعض اوقات بیشتر اوقات آپ کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. تابعی صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ اے دوست دعا اور مسافت کو بہم رکھ، یہ میری ہتھیلی ہے یہاں پہلا قدم رکھ. تو دونوں چیزوں کا جو کمبینیشن ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ ہم نے بھلا دیا ہے. ایک طرف ہمیں انتہا درجے کی عقلیت پسندی نظر آتی ہے جس کا نتیجہ جو ہے جیسے کہ چوئی صاحب نے کہا ویسٹ کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے، اور اس کا پھر نقصان یہ ہوتا ہے جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ایک خاص حد سے خاص عمر کے بعد جو آپ کے قوا جو ہے وہ مزمحل ہونا شروع ہوتے ہیں، زندگی آپ کو کھوکھلی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ بالکل روحانیت کو اور جذبات کو اور اپنے دل کا ساتھ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. اور دوسری طرف اگر آپ بالکل ہی جذبے کو اور عشق کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں اور عقل کے بغیر طاری کر لیتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کتاب کے آدھے سفر نامے تک آپ کو دنیا دھوکے دیتی رہتی ہے. تو ایک کمبینیشن جو ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. اور اگر آپ اسلام کا مطالعہ کریں، آپ حج کا سفر بھی کریں، دیگر بھی آپ چیزوں کو وہ دیکھیں، تو مجھے تو بالکل یہی نظر آتا ہے اور بالکل واضح نظر آتا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیے کہ اس کا اکثر ذکر ہوتا ہے کہ توکل سے کام لو. اب یہ جو پورا فلسفہ ہے وہ ہمیں نہیں پہنچایا جاتا ہے کہ آپ اگر صحرا میں ہیں تو اپنے اونٹ کا گھٹنا پوری مضبوطی سے باندھیں اور اس کے بعد جا کے آپ اپنے خیمے میں سو جائیں. چونکہ آپ کے پاس دو ہی چوائسز ہیں، یا تو آپ گھٹنا باندھے بغیر سو جائیں اور میکسیمم آپ یہی کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریں وہاں. تو دونوں چیزیں آپ کے پاس ہیں، آپ کے پاس عقل بھی ہے اور آپ کے پاس ایک روحانی اعتبار جو ہے اس کی ذات میں بھی ہے کہ میں نے اپنا پورا کام کر دیا ہے دیانتداری کے ساتھ. اب مجھے پوری امید ہے کہ صبح میرا اونٹ جو ہے وہ مجھے مل جائے گا. ابھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کا ذکر ہوا، غالب شرائعی صاحب نے کیا، تو اس میں آپ دیکھیے کہ میرا اگر حافظہ ٹھیک کام کر رہا ہے تو سیدنا عمر نے حجر اسود کو چومتے ہوئے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم ان کا جو ان کے جملے کا مفہوم ہے وہ یہ تھا کہ میں نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، مگر چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما ہے میں اس عقیدت کی وجہ سے تجھے بوسہ دیتا ہوں. تو آپ دیکھیے دونوں چیزیں، آپ کو شعور بھی نظر آتا ہے اور آپ کو عشق جو ہے جو محبت ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ نظر آتی ہے. تو یہ جو عشق محمد ہے خاص طور پہ، اس کو ہم کیسے نکال سکتے ہیں؟ میں نے تو دیکھیے نا اپنے والد کی جو ٹیبل تھی وہ میں نے آج تک محفوظ رکھی ہوئی ہے، اور جو میری عمر بڑھ رہی ہے وہ ٹیبل پہلے میرے لیونگ میں ہوتی تھی، اب وہ میرے پھر کمرے میں آئی، کمرے کے بعد اب وہ میرے سرہانے آ گئی ہے. اور میری کوشش ہوتی ہے میری ضرورت کی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اس میز پر رکھی ہوں. مجھے کہیں اس لکڑی سے بھی اپنے والد کی مہک اور خوشبو آتی ہے، حالانکہ 8-9 برس کا تھا جب میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا. تو عشق کی ایک اپنی اہمیت ہے، عشق ایک اپنی. اور پھر سچی بات یہ ہے کہ ان شخصیات کو خاص طور پہ جب ہم سیرت کو پڑھتے ہیں، سیرت کو دیکھتے ہیں، تو حقیقتاً آپ کو ایسی ہستیوں سے جو ہے عشق جو ہے وہ ہو جاتا ہے. پھر اس عشق کا تقاضا یہ ہوتا ہے بعض اوقات جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کو نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے، مگر اس کے باوجود آپ اس عشق میں سے لبریز ہو کر آپ اس کو بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں. تو دونوں چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں ضروری ہے. ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف آپ دیکھیے سینسٹیوٹی کا جو عالم ہے وہ کیا ہوتا ہے. اتنا لٹریچر ہم سب نے پڑھا ہے. یہاں ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں انگریزی لٹریچر کے بہت قریب ہیں، پیزایا صاحب نے بھی سارے جہان کے فلسفیوں کو کھنگال رکھا ہے، گھول رکھا ہے، نوخیز ہیں، دیگر ہمارے دوست احباب ہیں. میں نے بھی بہت یعنی کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے تھوڑا بہت پڑھا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیے کہ بڑے سے بڑے افسانہ نگار کے ہاں بھی آپ کو اس پائے کی سینسٹیوٹی جو ہے وہ شاید نظر نہ آئے، شاید کہ یقیناً نظر نہیں آئے گی. آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک محفل جب لگی تو ایک شخص جو ہے وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ بڑے گھبرائے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میرا بچہ جو ہے وہ کھو گیا ہے کہیں، یہاں تو کہیں نہیں ہے.
اتنے میں کسی نے آگے کہا کہ تمہارا بچہ جو ہے وہ فلانا میدان میں کھیل رہا ہے. تو وہ تیزی سے دوڑے تو آقا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا, کہا آپ ادھر آئیے اور دیکھو تم وہاں جا رہے ہو, وہاں جا کے ایک دم سے فوراً اپنے بچے کو گلے نہیں لگا لینا, اسے بھینچ نہیں لینا. تو اس نے کہا یا رسول اللہ, یہ بڑا فطری فعل ہے کہ اگر کسی کا بچہ گم جائے گا تو جا کے کیا کرے گا, سب سے پہلے اسے وہ گلے لگائے گا, چومے گا. آپ نے کہا مگر وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یتیم بچے بھی ہوں, ان کے دل پر کیا بیتے گی. تو اب بات یہ ہے کہ اگر ہم اس سینسٹیوٹی کو فیل نہیں کرتے, اس سینسٹیوٹی کو اپنی زندگیوں میں نہیں لاتے ہیں, تو یہ ہمارا قصور ہے, یہ اسلام کا قصور نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ اسلام ہمیں عشق بھی سکھاتا ہے, اور اسلام جو ہے وہ ہمیں اقلیت پسندی جو ہے وہ بھی سکھاتا ہے, ہر طرح کی. وہ اقلیت پسندی بھی جو یہاں ہے, اور وہ اقلیت پسندی بھی جو نوخیز کہہ رہے تھے, جس کو الف سے ادا کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اور آخر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. احمد جاوید صاحب نے جو جملے تحریر کیے ہیں, میں البتہ یہ نہیں جان پا رہا کہ احمد جاوید صاحب نے لکھے ہیں یا آپ کی کتاب سے انہوں نے اخذ کیے ہیں. یہ انہوں نے لکھے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ میں وہ آپ کے ساتھ آخر میں شیئر کر دوں. اور جاوید صاحب کا شعر سنتے چلیے کہ کاروبار زندگی سے جی چراتے ہیں سبھی, کاروبار زندگی سے جی چراتے ہیں سبھی, جیسے درویشی سے تم مثلاً جہاں بانی سے ہم. تو جاوید صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے 2 حج کر رکھے ہیں, اس کتاب سے معلوم ہوا کہ وہ 2 سفر تھے, حج نہیں. اور میں نے مکہ بھی دیکھا ہے اور مدینہ بھی, ایک بار نہیں کئی بار. اس کتاب سے پتہ چلا کہ میں نے مکہ دیکھا نہ مدینہ. یہ لکھ رہے ہیں احمد جاوید صاحب. اور پھر لکھتے ہیں کہ یہ بات 100% سچ ہے کہ مجھے حج و زیارت کے باریک سے باریک مسائل بھی ازبر ہیں. اس کتاب نے بتایا کہ 100% سچ پورا جھوٹ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ احمد جاوید صاحب جو ہیں وہ نمائندہ ہیں, آپ جانتے ہیں, خاص فکر کے. مگر اس جملے کو بھی اگر آپ دیکھیے تو اس میں بھی آپ کو ایک اقلیت پسندی کا ایک وہ جو ہے وہ نظر آتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ اس پہ بہت بحث ہے, اور کسی وقت اس پہ ہمیں نا باقاعدہ نشست رکھنی چاہیے کہ اسلام میں کیا ہم یہ جو اقلیت پسندی سے دور ہوئے ہیں, یہ اسلامی فلسفہ ہے یا ہماری کج فہمی ہے, جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ عقل سے دور لے کے جاتا ہے اور صرف عشق کی بات کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے, اور یہ مجھے لگتا ہے کہ اسلام پر ہم الزام دھرتے ہیں. اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ میں بہت خوش تھا کہ جس کام کے لیے گیا تھا وہ ذمہ داری سے کر آیا. یہ کتاب کہتی ہے کہ کام ہی تو نہیں کیا. اور آخر میں احمد جاوید صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے اطمینان تھا کہ اللہ کے ساتھ تنہا وقت گزارا. اس کتاب نے آئینہ دکھایا کہ کیسی تنہائی, اپنا ساتھ تو چھوڑا ہی نہیں. تو مسئلہ یہی ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہم اپنے مسائل اور اپنی ایشوز جو ہیں وہ ساتھ لے کے جاتے ہیں. اب یہاں پھر مجھے اقبال یاد آئیں گے کہ کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. افسوس یہ ہے کہ ہم یا تو اسے کبھی کبھی تنہا نہیں چھوڑتے یا پھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. دونوں ہی رویے مجھے لگتا ہے کہ درست نہیں ہے. کہ اعتدال کا رویہ جو ہے وہ ہمیں اپنانا چاہیے. اور جیسا کہ گفتگو سے لگا کہ وہی اعتدال کا رویہ جو ہے وہ ہمیں اس کتاب میں بھی نظر آتا ہے. دنیا کے جو تجربات ہوتے ہیں سفر میں, اس سفر کے دوران مصنف نے اس کا بھی اظہار کیا ہے اور ان تجربات کو بیان کیا ہے. یقیناً اس سے لوگ استفادہ کریں گے. اور جیسے کہ اپنے جذبات کا جہاں اظہار کیا ہے, جہاں انہوں نے ایسی چیزیں دیکھی ہیں جس سے ان کے وجود پہ رقت طاری ہوئی, اگر ہوئی, جیسا کہ گفتگو سے لگتا ہے کہ مختلف جگہ پہ انہوں نے اس کا بھی اظہار کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر یہ ایک معتدل رویہ ہے, اور شاید اس سوسائٹی کو اسی قسم کے رویوں کی ضرورت ہے. تو میری بڑی مبارکباد. اور یقیناً کتاب بہت خوبصورت ہے, یہ خود منہ سے بول رہی ہے. تو آکس پبلیشن کے جو خوبصورت نوجوان نمائندہ یہاں ہیں ان کو بھی بہت مبارکباد. تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ. فیضان صاحب کا, اجمل شادین کا اس دعائی دینے کا بھی بہت بہت شکریہ. ویسے انہوں نے میرے ساتھ وہ کیا ہے جو ہوتا ہے نا کہ وہ دوست احباب جو ہیں وہ حالانکہ کمزور دوست نا آگے کر دیتے ہیں, کیونکہ یہاں بیٹھنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ آخر تک نشست جو ہے نا چھوڑ نہیں سکتے محفل. بہرحال بہت بہت شکریہ.